बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त एक ही डेवलपिंग स्टोरी है, उसी पे बात करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनती जा रही है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एक अलमिया ज़्यादा हो रहा है उसमें। और इसमें इसराइल एक तरफ दहशत गर्दी पर उतरा हुआ है और उसको नकेल डालने वाला कोई नहीं है अभी तक। लेकिन दूसरी जानिब निहत्ते फ़लस्तीनी बेचारे लड़ भी रहे हैं, और न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जो कुछ उनके पास है वो उनको थोड़ा सा टफ़ टाइम देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि वक्त ज़ाया किए बगैर इसराइल अंधाधुंध पागल हुआ है और इस खौफनाक तरीके से वो गोला बारूद फेंक रहा है, मिज़ाइल फायर कर रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमास एक मज़ाहमती तंजीम हमास जो है वो मुकाबला कर रही है। अब तक पहले तो मैं ये बता दूं कि अब तक जितने भी हुए हैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो वहाँ पे तबाहियाँ हुई हैं 27वें रोज़े से लेके अब तक, उसमें ये छठा रोज़ है जी। 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इस जंग को, मैं तो ये जंग ही कहूँगा। पहले तो ये एक हल्की फुल्की झड़पें थीं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे यकतरफ़ा तौर पे इसराइल जो है वो जंग कर रहा है। और 150 फ़लस्तीनी अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 150 फ़लस्तीनी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है, इनमें बच्चों की बड़ी तादाद है, इनमें कम से कम जी 40 से ज़्यादा बच्चे हैं और जिनका कोई कसूर नहीं है, ख़वातीन का कोई कसूर नहीं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी झड़प में नहीं गए बल्कि सिविल आबादियों को निशाना बनाया गया, कोई फ़ौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। और शहरी इलाकों को जो टावर्स हैं वो गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ ये अब सिर्फ हम नहीं रिपोर्ट कर रहे बल्कि तमाम का तमाम ज़राए इब्लाग़ मग़रब के, अमेरिका के, वो राइटर्स हों, राइटर्स वाले हों, BBC हो, CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, वॉइस ऑफ जर्मनी हो, DW हो, सब के सब, अल जज़ीरा हो, सब के सब इस होलनाकियों की तस्वीर बयान कर रहे हैं। लेकिन दिखा कोई नहीं रहा। TV पे बहुत कम है मगरबी मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। बच्चों की जो शहादतें हो रही हैं उनको कोई नहीं दिखा रहा। ख़वातीन अल्लाह को प्यारी उनको कोई नहीं दिखा रहा। और वो जहाँ पे, और अब तक ये गज़ा से एक तरफ पत्थर हैं उनके पास या रॉकेटें, और दूसरी जानिब जदीद तरीन जहाज़, जदीद तरीन मिज़ाइल हिट किए जा रहे हैं जी, इमारतों को हिट किया जा रहा है। और अब तक जो ताज़ा तरीन हमले हुए उसमें मीडिया हाउस जो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का एक बड़ा टावर था, बड़ी बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंग, कई मंजिला इमारत, उसको भी गिरा दिया गया है। 1 घंटा पहले वार्निंग दी गई और उसके बाद 4 मिज़ाइल मारे गए, उसको भी तबाह कर दिया। यहाँ तक उसकी वजह यह है कि हक़ाइक़ वहाँ से मंज़र आम पे ना आए। कोई TV दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच रही हैं। अब सोशल मीडिया को भी मैंने बताया था कि कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ से पोस्ट्स जो लोग करते हैं उनको हटाया जा रहा है, ब्लॉक्स किए जा रहे हैं अकाउंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के, फेसबुक है या ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, दीगर जितने भी हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है और वार्न किया जा रहा है। और ना ही मस्जिदों को छोड़ा जा रहा है, ना ही सिविल आबादियों को छोड़ा जा रहा है, और हर तरह से जो है वो तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। गज़ा में ख़ास तौर पे मशरक़ी यरूशलेम में, गज़ा में ये चल रहा है जी। ईद के दिन भी यही सिलसिला था और अब तक भी यही सिलसिला है। एक ही ख़ानदान के भी उनमें जो अल्लाह को प्यारे उनमें से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद भी शामिल हैं। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और हज़ारों ज़ख्मी हैं। अगली बात जो है, इंटरनेशनल मीडिया हाउस था जिसको उन्होंने तबाह किया है इसराइल ने, गज़ा की मैसूर पट्टी, और जंगी जराइम उसके बढ़ रहे हैं। पहले ही जो है क्रिमिनल कोर्ट जो है इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत, वो पहले ही उसका ट्रायल कर रही है, जिसको अमेरिका रुकवाने की कोशिश कर रहा है इसराइल का, और मज़ीद जंगी जराइम शामिल हो गए हैं। अब
دنیا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے کہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں، ان کو روکا جائے، لیکن امریکہ جو ہے وہ بدستور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ نے اپنا خصوصی ایلچی بھی بھیجا ہے اسرائیل میں، اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی اس نے کیا کہنا ہے۔ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جو اپنے ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں، وہ اچیو کر لیے جائیں، اور اس کے بعد پھر جنگ بندی ہوتی ہے تو ہو جائے، ایک اور معاہدہ کر لیا جائے۔ یہ شیخ جراح سے سلسلہ شروع ہوا تھا علاقے سے، اور اب تک اسرائیلی طیارے فضائیہ ان کی حصہ لے رہی ہے۔ پٹی میں القدس اور شیخ جراح میں نشانہ بنایا جا رہا ہے جی۔ دوسری جانب ابھی تک ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ OIC کا اجلاس کل ہے، اتوار کو ورچوئل اجلاس ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے یہ بتا دوں، کمپیریزن آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ حماس اس وقت مزاحمت کر رہی ہے صرف، اور یہ غزہ پٹی کا علاقہ ہے، یہاں پہ 2007 میں سے یہ حماس کے کنٹرول میں ہے۔ اور حماس کیا ہے، اور حماس کے جو چند ممالک ہیں، حماس ایک کیا کہنا چاہیے، یہ تنظیم ہے، سیاسی جماعت آپ کہہ لیں، جدوجہد کر رہی ہے، اور جیسے ہمارے ہاں سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ویسے وہاں سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو اس وقت اسلحہ ہے وہ ہے راکٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس حماس کو بھی مختلف مغربی ممالک جو ہیں وہ دہشت گرد لکھتے ہیں، مغربی میڈیا دہشت گرد لکھتا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، جو کہ اس وقت ایک دہشت گردی کی ایک زندہ تصویر ہے، اس پہ وہ اپنے قلم بھی ان کی اور اپنی زبانیں بھی ان کی خاموش ہو جاتی ہیں۔ یورپی یونین نے بھی یہی کام کیا ہے، زیادہ تر مغربی ممالک نے بھی حماس کے بارے میں یہی رویہ ہے، لیکن ناروے اور سوئٹزرلینڈ نے ابھی تک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا، اور ایک غیر جانبدار پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، اور حماس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، ناروے کے بھی اور سوئٹزرلینڈ کے بھی، باقی اسلامی ممالک کے تو ہیں ہی ہیں۔ حماس کا جی وجود جو ہے وہ آیا تھا 1980 کی دہائی میں، اور یاسر عرفات جو تھے وہ تھے آزادی فلسطین PLO کے سربراہ تھے، اور یاسر عرفات نے ایک امن معاہدہ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، اور اس اسرائیل کے ساتھ جو امن معاہدہ ہوا اس کو حماس نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس امن معاہدے کو مانا، نہ ہی اسرائیل کو اب تک تسلیم کیا، جبکہ یاسر عرفات بہت سارے علاقوں کو اسرائیل کا علاقہ تسلیم کر لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے بھی معاہدہ امریکہ اور اس کے حواریوں کے پریشر میں آ کے کیا تھا، اور حماس نے ابھی تک اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا، جبکہ یاسر عرفات تسلیم کر چکے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یروشلم کا جو کیا کہنا چاہیے، یروشلم کہہ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ، اس کو بھی، اور اسرائیل کو، غزہ کو، ویسٹ بینک کو، یہ تمام علاقے حماس کے پاس جو نقشہ ہے انہوں نے اس کو فلسطین کا حصہ قرار دیا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ لہٰذا 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا تھا، یاسر عرفات نے کیا تھا، تب سے لے کے اب تک یہ جو حماس ہے وہ الگ ہو گئی اور وہ اپنی جدوجہد کر رہی ہے، اور یاسر عرفات نے اپنا دوسرا راستہ اختیار کیا، اور ان کے ساتھ یقیناً دھوکہ ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 2006 کے عام انتخابات میں حماس جو ہے اس نے غزہ پٹی میں اکثریت حاصل کی، اور 2007 میں فتح اور حماس کے مابین جھڑپیں بھی ہوئیں، اور تب سے اب تک مغربی کناروں پہ محمود عباس جو کہ فلسطین کے صدر ہیں، سربراہ ہیں، قیادت میں فتح پارٹی کا کنٹرول ہے، اور غزہ بدستور حماس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دو تو حماس نے جی غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ 2008 میں بھی لڑائی ہوئی، 2014 میں بھی ہوئی، 2012 میں بھی ہوئی، شدید جھڑپیں ہوئیں، اور اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور ان کو ہلکے پھلکے ہتھیار جو ہیں وہ مختلف ممالک دیتے رہتے ہیں، لیکن صحیح طور پہ وہ ابھی بھی حماس کے سربراہ نے اپیل بھی کی ہے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ مسلم ممالک کے سربراہان سے اپیل کی ہے کہ
ان کی مدد کی جائے، سفارتی مدد کی جائے، سیاسی مدد کی جائے، ان کو کم از کم ہتھیار ہی دے دیے جائیں، وہ لڑ خود لیں گے۔ اسی طریقے سے مصر، اسرائیل اور ساحلی علاقوں کی سخت ترین نگرانی کے باعث جی غزہ پٹی کا دنیا سے رابطہ بالکل منقطع ہے اس وقت، اور معیشت تباہ حال معیشت ہے، وہاں پہ غربت بھی موجود ہے، لیکن جو بھی ایک ہلکے پھلکی ہوتی ہے کیا کہنا چاہیے دفاعی نظام، وہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ رہائشی علاقوں میں اپنی پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، چھپ چھپا کے مزاحمت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ قطر ایک واحد ملک ہے جو کہ حماس کا حامی ہے، اس کو مالی معاونت بھی دیتا ہے اور کھل کر اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ 2012 میں بھی حماس حکومت سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ تھے جی قطر کے امیر شیخ حماد بن الخلیفہ الثانی، اور 1.8 بلین امریکی ڈالر کے مساوی اب تک قطر حماس کو امداد بھی دے چکا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا کہنا چاہیے کسمہ پرسی کی حالت میں یہ چل رہے ہیں، اور ہمارے محمود عباس کا وزیر اعظم سے رابطہ ہو چکا ہے، صدر سے بھی رابطہ ہو چکا ہے، صدر مملکت سے۔ ترکی بھی حماس کو سپورٹ کرتا ہے، اور حماس کی جانب سے جو اسرائیل پر راکٹ حملوں سے کچھ پہلے ہونے والے مذاکرات میں ترک صدر طیب اردوان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی سیاسی حمایت کا بھی اعلان کیا تھا، اور کچھ غیر ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کھلم کھلا سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اب ہے جی کہ حماس کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ یہ غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ ہے DW کی، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چند منٹ پہلے اسرائیل پر 130 راکٹ جو داغے گئے حملے کے بعد، تو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے آئرن ڈوم، وہ بھی جو ہے زیادہ تر کو ناکارہ بنا دیا، لیکن کچھ پہنچ گئے، اور راکٹ کیونکہ بہت زیادہ تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اگر اسرائیل پہ بھرپور طریقے سے حملہ کیا جائے تو جو اس کا ڈوم ٹیکنالوجی کا حامل دفاعی نظام ہے، آئرن ڈوم جسے کہتے ہیں سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ 130 راکٹ داغے گئے تھے، اور اس کے بعد اس میں سے کافی جو ہیں وہ تو فضا میں ہی، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں چل رہی اس کی فوٹیج، فضا میں ہی تباہ ہو گئے، لیکن بہت سارے اندر بھی گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھرپور حملہ کیا جائے تو اسرائیل کی جو ڈوم ٹیکنالوجی ہے وہ کوئی 100% گارنٹڈ نہیں ہے، جبکہ اس پہ جو خرچہ اس پر ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ چیز، اور پھر جمعہ کے روز غزہ پٹی سے جی اسرائیل کی جانب سے 1800 سے بھی زیادہ راکٹ فائر کیے گئے، اور حماس کئی برسوں سے ایران کے فراہم کردہ راکٹوں پر انحصار کرتی رہی ہے۔ یہ تو ایک حماس کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ تو ابھی بھی جو حماس کے سربراہ نے اپیل کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں، اور باقی اگلی ویڈیو میں ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب اگلا ظلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی 10,000 فلسطینی نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ اس سارے تازہ ترین حملوں میں 10,000 فلسطینی نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور مزید ظلم یہ ہے کہ مہاجر کیمپ، غزہ میں مہاجر کیمپ بنایا گیا تھا، اس پر بھی اسرائیل نے فضائی حملے کیے اور اتنا گولہ بارود پھینکا کہ وہاں پہ بھی خواتین اور بچوں کو، مہاجر کیمپ خواتین اور بچوں کو وہاں پہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی ان کو بھی شہداء کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ستم ظریفی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ ابھی تک اسرائیل میں بھی ہلاکتیں تو ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پہ 8 بتائی گئیں، اس کے بعد کیا سلسلہ ہے یہ نہیں معلوم۔ ایک اور چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا کہنا چاہیے کہ حماس کچھ دیگر جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، جد و جہد کرنے والی اسلامی تنظیمیں، اسلامی جد و جہد، ان کے ساتھ جہادی تنظیمیں ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، ان کو مدد پہنچے۔ ابھی تک مسلم حکمران جو ہیں ہمارے، وہ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کم ہی ہوگا۔ ابھی تک کوئی ایسا، صرف جمع تفریقی ہو رہا ہے، زبانی جمع خرچ، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ مالی مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں اور سیاسی مفادات ہیں، اور ایسا ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک جس کے اسرائیل کو جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایک دفعہ بھی کام نہیں کیا۔ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، اسرائیل وہ کر رہا ہے، عملی طور پہ کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور جو بائیڈن جو ہیں جی، ان پہ بھی پریشر، انٹرنل پریشر بڑھ رہا ہے، اور انٹرنل پریشر اس طرح سے کہ اراکین پارلیمان جو ہیں کانگریس کی، وہ ضرور میدان میں اترے ہوئے ہیں، وہ بھی احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور انسانی علمیے کی بنیاد پہ، انسانی حقوق کی بنیاد پہ، جنگی جرائم کی بنیاد پہ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ابھی تک نہیں ہو چکا، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے، کیا کہنا چاہیے، مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو بلکہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ شرم دلائے، کوئی غیرت ہونی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک مسلم حکمران آپس میں بیانات کی حد تک کر رہے ہیں، اور ادھر وہ علاقے خالی کروا رہے ہیں، نقل مکانی خود بخود ہی شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب برطانیہ کے جو لارڈ گولڈ سمتھ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ بیان دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے، تو اگر اس پہ معصوم شہریوں پر حملے برداشت نہیں کر سکتا حماس پرائیویٹ تنظیم، تو پھر اسرائیل کیوں کرے؟ تو اسرائیل کے حق میں بات کی تھی۔ جب برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا اسرائیل کے خلاف، اور بیلنس متوازن قسم کا بیان آیا، تو پھر اس برطانوی وزیر اعظم کے بیان کے بعد لارڈ گولڈ سمتھ نے بھی اپنا بیان واپس لے لیا اور وہ ٹویٹ اپنا ہٹا دیا۔ تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، تو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان مظلوم اور محکوم ہیں ان کی مدد کرے، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو اتنی ہمت اور غیرت دے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کی، نہتے کشمیریوں کی مدد کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔